अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए हम अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज के वीडियो में भी हमने इक्तिसादी खबर से मुताल्लिक ही इबारत ली है। आज के सबक से भी आपको इक्तिसादी मैदान से मुताल्लिक चंद नए और अहम अल्फाज से आपका सामना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ इस पूरे वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इबारत अच्छी तरह से समझ में आए और सारे अल्फाज आपको समझ में आ जाएं। पहले हमेशा की तरह अब खुद से इस इबारत को हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर उर्दू में कुछ अल्फाज के माने दिए हुए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में। पहले आप खुद से इस इबारत को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इहतियातियातु मिस्र मिन अज़्ज़हबी हल तुस्इफुल बिलाद फी अज़मतिहा अलमालियती। इहतियाती कहते हैं रिजर्व को। कोई भी मुल्क अगर किसी चीज़ का कोई ज़ख़ीरा रखता है, मसलन सोने के ज़ख़ायर हो गए या तेल के ज़ख़ायर हो गए, अंग्रेज़ी में उसको रिज़र्व कहते हैं और अरबी में उसके लिए एहतियाती का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उसी की जमा है एहतियातियात। तो एहतियातियातु मिस्र मिन अज़्ज़हबी, मिस्र के रिज़र्व ज़ख़ायर सोने में से, यानी मिस्र के सोने के ज़ख़ायर। हल तुस्इफुल बिलादा, क्या ये ज़ख़ायर मुल्क को मदद करेंगे, मुल्क की मदद करेंगे, फी अज़मतिहा अलमालिया, उसके माली बुहरान में। ये इसका लफ्जी तर्जमा हुआ। असआफ़ा युसईफ़ु कहते हैं मदद करना, किसी भी चीज़ में हेल्प करना। यहीं से इसआफ़ का लफ्ज़ फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल होता है। सय्यारतुल इसआफ़ का लफ्ज़ एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसआफ़ात अव्वलिया फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐड करना, मदद करना, हेल्प करना, उसके लिए असआफ़ा का लफ्ज़ है। मिस्र के सोने के ज़ख़ायर, क्या इससे मुल्क को माली बुहरान में मदद मिलेगी? क्या ये ज़ख़ायर मुल्क को उसके माली बुहरान में मदद करेंगे? तुसइफ़ु में हिया की जो ज़मीर है वो एहतियातियात की तरफ लौट रही है और वो उसका फ़ाइल है। ठीक है, ये सुर्ख़ी वाज़ेह है। आगे बढ़ते हैं। फिल वक़्तिल्लज़ी तईशु फ़ीहिल बिलादु अज़मतन इक़्तिसादिय्यतन कबीरतन व तुआनी तदाइयाति तराजुइ उम्लतिहा अलमहल्लियति अमाम अद्दुलारी। पहले इतना ही देख लेते हैं। फिल वक़्तिल्लज़ी तईशु फ़ीहिल बिलादु, ऐसे वक्त में जबकि मुल्क जी रहा है, अज़मतन इक़्तिसादियतन कबीरतन, एक बड़ा इक़्तिसादी बुहरान का सामना कर रहा है या एक बड़े इक़्तिसादी बुहरान में जी रहा है। तईशु फ़ेल हो गया, अलबिलादु फ़ाइल है और अज़म इक़्तिसादी या कबीरा ये मफ़ूल बिही है। तो ऐसे वक्त में जब मुल्क एक बड़े माली बुहरान से गुजर रहा है, जी रहा है यानी गुजर रहा है, व तुआनी तदाइयाती, और सामना कर रहा है नताइज का। तदाई इससे पहले भी लफ्ज़ आ चुका है, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, असरात, और सामना कर रहा है असरात का। तदाइयाती तराजुई उम्लतिया, तदाइयाती मुज़ाफ है, तराजुई मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ है, उम्ला ये भी मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ है और हा मुज़ाफ इलैह है और अलमहल्लियती ये उम्ला की सिफत है। तो और सामना कर रहा है तदाइयाती असरात का, तराजुई तराजा घटना, कम होना, उम्लतिहा अलमहल्लिया, अपनी जो मकामी करेंसी है उसमें गिरावट के असरात का सामना कर रहा है। लफ्जी तर्जुमा देखिए कैसे हो रहा है कि अपने लोकल यानी मकामी करेंसी के तराजो गिरावट के तदाइयात असरात का तुआनी सामना कर रहा है। अमाम दुलारी, ये करेंसी किसके सामने गिर रही है? डॉलर के मुकाबले। ये लफ्जी तर्जमा हुआ। सिलेस तर्जमा कैसे करेंगे कि ऐसे वक्त में जब मुल्क एक बड़े मुआशी बुहरान से दो चार है और डॉलर के मुकाबले मकामी करेंसी में कमी के नताइज का या कमी के असरात का सामना कर रहा है। या आना युआनी का लफ्ज ये मिन के सिले के साथ भी इस्तेमाल होता है और बगैर मिन के भी। यहाँ तुआनी मिन तदाइयात भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे वक्त में क्या? ऐसे वक्त में जबकि मुल्क इन मसाइल का सामना कर रहा है तो क्या? उसका जवाब है हल्लत मिस्र फिल मरतबति सालिसती बैन अद्दुअली अल अक्सर शिराअन लिइहतियातियात अज़्ज़हबी खिलाल अल आम अल माज़ी व हुवा अम्र यख्तलिफु अल खुबराअ बिशअन जदवाहु फी तख़फ़ीफ़ अल अज़मति अल इक़्तिसादिय्यति अर्राहिनती। तो ऐसे वक्त में हल्लत मिस्र फाइज हुआ। हल्ला यहुल्लु किसी जगह उतरना, किसी मकाम पर फाइज होना। हल्लत मिस्र उतरा, फिल मरतबति सालिसती तीसरे मकाम पर। ये लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं, देखिएगा बाद में करेंगे तो इसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाएगा। मिस्र उतरा तीसरे दर्जे पर, फिल मरतबति सालिसती तीसरे मकाम तीसरे दर्जे पर, बैन दुअली उन ममालिक के दरमियान, अल अक्सर शिराअन
جو سب سے زیادہ خریدنے والے تھے۔ الاکثری الدول کی صفت ہے، تو الدولی چونکہ مجرور ہے تو الاکثری بھی مجرور ہو رہا ہے، اور شراءً تمیز ہے۔ الاکثر یہ اس میں تفصیل ہو گیا، اور شراءً یہ اسی کی تمیز ہو گئی۔ ان ممالک کے درمیان جو سب سے زیادہ خریدنے والے تھے، کس چیز کے خریدنے والے؟ لاحتیاطیات الذهب، سونے کے ذخائر کے خریدنے والے تھے، سونے کے ریزرو خریدنے والے تھے۔ خلال العام الماضی، گزشتہ سال کے درمیان، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اس ترجمہ کیا ہوگا کہ مصر ان ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران سب سے زیادہ سونے کے ذخائر خریدے۔ وَهُوَ أَمْرٌ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، مختلف الخبراء ماہرین اختلاف رکھتے ہیں، بشأنی جدواہ، جس کی نافعیت کے سلسلے میں، جس کے فائدے کے سلسلے میں۔ جدوہ کہتے ہیں کہ اس کا یوزفلنس، فائدہ کیا ہے۔ ہو کی ضمیر جو ہے امرن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک ایسا معاملہ ہے، ماہرین جس کے فائدے کے سلسلے میں، افادیت کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک رائے نہیں ہے۔ کس چیز میں افادیت؟ فی تخفیف الازمۃ الاقتصادیۃ الراہنۃ، راہن کہتے ہیں موجودہ معاشی بحران کو کم کرنے میں، جس کی افادیت کے سلسلے میں ماہرین اختلاف کے شکار ہیں، یا ماہرین ایک رائے نہیں ہے۔ یعنی مصر میں جہاں ایک طرف یہ حالات ہیں کہ وہ معاشی بحران سے دوچار ہے، وہیں دوسری طرف وہ سونے کے ذخائر خرید رہا ہے، تو اس سے ملک کے معاشی بحران میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سلسلے میں ماہرین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں سونے کے ذخائر خرید رہا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا اس معاشی بحران میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس پورے پیراگراف کا ہم مکمل سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں، تھوڑا غور سے دیکھیے گا کہ ایسے وقت میں جب ملک ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار ہے اور ڈالر کے مقابلے مقامی کرنسی میں کمی کے نتائج کا سامنا کر رہا ہے، مصر تیسرے نمبر پر رہا جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران سب سے زیادہ سونے کے ذخائر خریدے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ماہرین موجودہ معاشی بحران کو کم کرنے میں جس کی افادیت کے بارے میں ایک رائے نہیں رکھتے ہیں، جس کی افادیت کے سلسلے میں ماہرین کی رائے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ حسب بیانات مجلس الذهب العالمی الصادرة فبراير، فقد اشترت القاهرة خلال عام 2022 ما يصل إلى 47 طنا من الذهب، أضافت 44 طنا منها للاحتياطي دفعة واحدة فبراير عام 2022 قبل أن تشتري 64 كيلوغراما أخرى لاحقا، ليصل مجمل احتياطياتها إلى 125.55 طنا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں ترجمہ کو۔ وحسب بیانات مجلس الذهب العالمی، مجلس الذهب العالمی یہ نام ہے، ورلڈ گولڈ کونسل ایک عالمی ادارہ ہے۔ صادرتی یہ بیانات کی صفت ہے۔ حسب بیانات مجلس الذهب العالمی، ورلڈ گولڈ کونسل کے اعداد و شمار یا معلومات کے مطابق، الصادرتی جو کہ شائع ہوئے، فبرایر یعنی فی فروری میں جو شائع ہوئے، فقط اشترت القاہرۃ خلال عام 2022 کہ 2022 کے دوران قاہرہ نے، جو کہ مصر کی راجدھانی ہے، یعنی مصر نے خریدا ما یصل الی 47 طنا من الذهب، جو کہ پہنچتا ہے 47 ٹن سونے تک۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی مصر نے 2022 کے دوران تقریباً 47 ٹن سونا خریدا۔ ٹھیک ہے، اس پورے پیراگراف کا ہم سلیس ترجمہ کریں گے، ابھی صرف لفظی ترجمہ دیکھیے۔ اضافت 44 طنا منها للاحتیاطی دفعة واحدة فبرایر عام 2022، یعنی 2022 کے دوران مصر نے 47 ٹن سونا خریدا، اس 47 ٹن میں سے 44 ٹن سونا اس نے اپنے ریزرو میں دفعة واحدہ یک بارگی اضافہ کیا۔ اضافت 44 طنا منها کہ اس 47 ٹن میں سے 44 ٹن اس نے اضافہ کیا
للاحتیاطی، یہ اپنے ذخیرے میں دفعتاً واحداً یک بارگی فروری 2022 میں، یعنی 47 ٹن میں سے 44 ٹن ایک بارگی فروری 2022 میں اس نے خریدا۔ قبل ان تشتری 64 کلو گرامن اخرى لاحقا، اس سے پہلے کہ وہ اور 64 کلو سونا خریدے، لاحقاً بعد میں، یعنی پہلے 44 ٹن خریدا پھر بعد میں 64 کلو گرام خریدا۔ 1000 کلو کو ایک ٹن کہتے ہیں، تو 44 ٹن اس نے ایک بارگی فروری 2022 میں خریدا، پھر بعد میں جا کے 64 کلو خریدا۔ لیصل مجمل احتیاطیاتها الى 125.55 ٹنا، تاکہ پہنچ جائے کا ٹوٹل ریزرو، اس کے ٹوٹل ذخیرے، مجمل انگریزی میں جس کو ٹوٹل کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے مجمل اور اجمالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی مجموعی۔ تو مجموعی ریزرو یا ذخیرے پہنچ گئے کہاں، کتنا، 125.55 ٹن تک پہنچ گئے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، اس کا سلیس ترجمہ پورے پیراگراف کا کیسے کریں گے، تھوڑا غور سے دیکھیے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے فروری میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، یا ورلڈ گولڈ کونسل کی طرف سے فروری میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، قاہرہ نے سال 2022 کے درمیان 47 ٹن سونا خریدا، جس میں سے 44 ٹن سونا یک بارگی فروری 2022 میں خریدا گیا۔ دفعتاً واحداً کا ترجمہ یک بارگی ایک بار میں ہی، جس سے اس کے سونے کے ذخائر 125.55 ٹن تک پہنچ گئے۔ الشهر الجاري كشف البنك المركزي المصري عن أنه كان الأكثر شراء للمعدن النفيس بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الماضي بواقع 44 طنا، والشهر الجاري یہ ظرف ہے اس لیے منصوب ہے کہ حالیہ مہینے میں، اس مہینے میں، کشف البنک المرکزی المصری، مصر کے سینٹرل بینک نے، مرکزی بینک نے واضح کیا، عن انہ کان الاکثر، کہ وہ تھا، الاکثر شراءً، کہ مصر کا مرکزی بینک سب سے بڑا خریدار تھا، سب سے زیادہ خریدنے والا تھا، للمعدن النفیس، قیمتی دھات کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ خریدار تھا۔ معدن النفیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریشس میٹل، پریشس میٹل یعنی اس سے مراد یہاں پر سونا ہی ہے، پریشس میٹل قیمتی دھات یعنی سونے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ بین البنوک المرکزیت العالمیت، دنیا کی دیگر مرکزی بینکوں کے درمیان، ہر ملک میں ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جس کے تھرو ہی یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے انڈیا کا مرکزی بینک، سینٹرل بینک کون سا ہے، RBI انڈیا کا مرکزی بینک ہے۔ مصر کا مرکزی بینک کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے دیگر مرکزی بینکوں کے درمیان سب سے زیادہ قیمتی دھات کا یعنی سونے کا خریدار تھا، سب سے بڑا خریدار تھا۔ کب، خلال الربع الاولی، پہلی سہ ماہی میں، من العام الماضی، گزشتہ سال کے پہلی سہ ماہی میں وہ سونے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ کتنا خرید کر کے، بواقع 44 طنا، 44 ٹن سونا خرید کر کے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، اس کا سلس ترجمہ دیکھیے کہ اس ماہ مصر کے مرکزی بینک نے انکشاف کیا، واضح کیا کہ گزشتہ سال کی پہلی سہ ماہی کے درمیان 44 ٹن سونا خرید کر وہ عالمی مرکزی بینکوں میں قیمتی دھات کا یعنی سونے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ چلیے اگلے دو سلائیڈز پر جو اس کے ترجمے دیے ہوئے ہیں اردو میں اور انگریزی میں، ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے اور بغل میں آپ کے لیے عربی کی بھی عبارت ہے، تو اس پہ بھی نظر رکھیے اور ترجمے پہ بھی نظر رکھیے۔ مصر کے سونے کے ذخائر، کیا اس سے ملک کو مالی بحران میں مدد ملے گی؟ ایسے وقت میں جب ملک ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار ہے اور ڈالر کے مقابلے مقامی کرنسی کی قدر میں کمی کے نتائج کا سامنا کر رہا ہے، مقامی کرنسی میں گراوٹ کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے، مصر ان ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران سب سے زیادہ سونے کے ذخائر خریدے۔ ذخائر، ریزرو، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ماہرین موجودہ معاشی بحران کو کم کرنے میں جس کی افادیت کے بارے میں ایک رائے نہیں ہے۔ فروری میں جاری کردہ
ورلڈ گولڈ کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق قاہرہ نے سال 2022 کے دوران 47 ٹن سونا خریدا، جس میں سے 44 ٹن سونا یک بارگی ایک دفعہ میں فروری 2022 میں خریدا گیا۔ بعد میں مصر نے مزید 64 کلو گرام سونا خریدا، جس سے اس کے سونے کے محفوظ ذخائر 125.55 ٹن تک پہنچ گئے۔ اس ماہ مصر کے مرکزی بینک نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 44 ٹن سونا خرید کر وہ یعنی مصر کا مرکزی بینک عالمی مرکزی بینکوں کے درمیان قیمتی دھات کا یعنی سونے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے اب انگریزی میں ترجمہ دیا ہوا ہے، میں اسے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ Egypt's reserves of gold will help the country in its financial crisis. At a time when the country is experiencing a major economic crisis and is suffering from the repercussions of the decline of its local currency against the dollar, Egypt was the third largest buyer of gold reserves during the past year. This is something that experts disagree about its usefulness in mitigating the current economic crisis. According to the data of the World Gold Council issued in February, Cairo bought up to 47 tons of gold during the year 2022, of which 44 tons were added to its reserve at once in February 2022, before buying another 64 kilograms later, bringing its total reserves to 125.55 tons. The Central Bank of Egypt revealed this month that having bought 44 tons, it was the largest buyer of the precious metal among global central banks during the first quarter of the last year. آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ رمضان سے پہلے ہمارا یہ آخری ویڈیو ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ یا اگلی سیریز کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے بعد حاضر ہوں گے۔ تو چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، بخششوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي